बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देखने वाले तमाम लोगों को मेरी जानिब से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। मैं हूँ अंजला इरफान नाज़रीन। एक बार फिर हमने अहद किया है कि एक बार फिर हम अपनी ज़िंदगी संवारने की कोशिश करेंगे, इस सेट से अपनी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे, आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश की जाएगी कि कुछ सीख सकें और अपनी ज़िंदगियाँ हम बेहतर कर सकें। नाज़रीन, रमज़ान का महीना एक बार फिर सबको देखना नसीब हुआ है और ये वो महीना है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने साथ तीन चीज़ें यकीनी तौर पर लेकर आता है: रहमत, मग़फ़िरत और फिर जहन्नुम से निजात। ये तीनों चीज़ें वो चीज़ें हैं जो हमें मिल जाएं अगर, तो हमारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी, दुनियावी ज़िंदगी भी, और आखिरी जो अखरवी ज़िंदगी है वो भी बेहतर हो सकती है। तो आज स्पेशली हम इस मौजू पर बात करेंगे कि रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे किया जाए और रहमत का अशरा है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें कैसे समेट सकते हैं। और हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान जब आता है तो इसमें शयातीन को जकड़ लिया जाता है, रहमत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि आप और मैं जिन सातों में अभी सांस ले रहे हैं ये कोई आम घड़ियाँ नहीं हैं। हम देख सकते हैं कि जैसे रमज़ान की आमद होती है हर तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी हम फील करते हैं और अल्लाह ताला की रहमत से, उसके नूर से फ़ज़ा मुअत्तर होती हुई हमें दिखाई देती है। तो हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमें आज ज्वाइन करें प्रोफेसर हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हर्बलिस्ट हैं डॉक्टर जमील मेहरवी साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। और नात हमारे साथ मौजूद होंगे हाफिज़ अरशद नक्शबंदी साहब, उनसे हम बहुत खूबसूरत सा कलाम भी सुनेंगे। लेकिन गुफ्तगू पे जाने से पहले एक दफ़ा हम किचन का रुख कर लेते हैं क्योंकि इफ्तारी भी बहुत ज़रूरी है और अभी जो ख़ातीन हैं घरों में मौजूद उन्होंने अभी से इफ्तार के लिए तैयारी करना शुरू कर दी होगी। हमारी शेफ़ नायाब तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नायाब। वालेकुम अस्सलाम। नायाब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो रमज़ान आपको बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे रमज़ान हम इफ्तार ट्रांसमिशन में नई नई डिशेस जो हैं वो खुद भी सीख सकें, अच्छे अच्छे खाने खुद भी खाएं और नाज़रीन को भी सिखाएं। आज के मेन्यू में क्या है आपके पास? आज का मेन्यू बहुत ही मज़ेदार है और ये मेन्यू ख़ास तौर पे तैयार किया गया है रमज़ान के लिए। तो रमज़ान में सबको कोशिश होती है कि क्यों ना कोई चटपटा सा हेल्दी सा हम इनटेक करें। तो जो आज हम चीज़ बनाएंगे सबसे पहले उसमें है ब्रेड रोल्स, चिकन ब्रेड रोल्स बनाएंगे और मीठे में हमारे पास है फ्रूटी टेंगी चाट और ड्रिंक जो हम हैं डेट शेक बना रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार सा एक हेल्दी कॉम्बिनेशन हमने बनाया अपने नाज़रीन के लिए। तो आई होप इनको पसंद भी आएगा। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, आप तैयारी कंटिन्यू करें। और पहला इफ्तार है तो हमने सिर्फ अपने ज़बान के जायके को मद्देनज़र नहीं रखना बल्कि हेल्थ का भी ख्याल रखना और लाइट चीज़ों से इफ्तार का जो है वो आगाज़ ज़रा अच्छा होता है। तो फ्रूट्स बड़े अच्छी इसमें होती है। हम अभी ज्वाइन हमें बीनवाइल कर चुके हैं अलामा करामत अब्बास हैदरी साहब। अलामा साहब शुक्रिया आपके वक्त का भी। हम नाज़रीन गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। हाफिज़ साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर दीजिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद और मैं ये जानना चाहती हूँ कि रमज़ान की आमद का जो इस्तक़बाल है वो बहैसियत मुसलमान हमें कैसे करना चाहिए और बिलख़ुसूस रहमत का जो अशरा है वो हमें कैसे मनाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये कि रमज़ान का इस्तक़बाल उन चीज़ों के साथ किया जाता है जो रमज़ान में इंसान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रहमत और मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी के उसूल का ज़रिया। आप ये देखें कि अहादीस मुबारका में हमें एक हदीस मिलती है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन में सहाबा किराम को एक खुतबा इरशाद और वो एक तवील हदीस है। उसमें आपने आगाज़ फरमाया कि क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम शहरुन मुबारक, कि तुम्हारे ऊपर एक बड़ा अज़मत वाला बड़ा बरकत वाला महीना आ गया है और ये ऐसा महीना है जिसमें इंसान के लिए नेकी का अजर बढ़ा दिया जाता है। उसके जो फ़र्ज़ हैं वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर अजर के हामिल होते हैं और जो नफ़ल होता है वो फ़र्ज़ के बराबर उसका अजर मिलने लगता है। और अगर इंसान फिर आपने फरमाया कि शहरुन युज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मुमिन, ऐसा महीना जिसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, ऐसा महीना जिसमें इंसान गमखारी और हमदर्दी सीखता है। शहरुल मुआसात कहा गया है इसको। फिर उसको शहर सब्र से ताबीर किया गया है कि ये सब्र का महीना है क्योंकि इंसान सारा दिन भूखा रहता है, प्यासा रहता है, अपनी ज़रूरतें अपनी नीड्स जो है वो उनको इग्नोर करता है सिर्फ़ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए। और फिर ये ऐसा महीना है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने के अंदर जो आदमी किसी रोज़ेदार को इफ़्तार करवाता है
تو اللہ تعالیٰ اس افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا روزے دار کو دیتے ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بندے کے اجر میں کوئی کمی ہو جاتی ہے یا اس کے ہاں کوئی مائنس یا کوئی کٹ لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی پورا اجر دیتے ہیں، افطار کروانے والے کو بھی پورا اجر دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس مہینے میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ انسانی زندگی میں بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں۔ ایک دنیا ہے، پھر اس کا نفس ہے، پھر شیطان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے جو گناہ ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ انسان کو دور کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ایسا پورا پیکج دیتے ہیں کہ جس میں نفس کو کمزور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزہ دے دیا، شیطان کو پہلے سے قید کر دیا، دنیا کے بارے میں انسان کو بتایا کہ یہ دنیا جو تمہارے پاس ہے، اگر تم اسے اپنی ذاتی ضرورت کے بجائے لوگوں کی ضرورت کے لیے، لوگوں کی آسانیوں کے لیے، مستحقین کے لیے، مساکین کے لیے یا اپنے رشتہ داروں اور یتیموں کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عام دنوں کی بنسبت کئی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا کریں گے۔ تو گویا یہ ساری چیزیں جو رکاوٹ بن سکتی تھیں ان کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے راستے سے ہٹایا ہے، اور انسان کو یہ سبق دیا ہے کہ اب تمہارے لیے، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، کہ اے جو خیر کے طالب ہے وہ آگے بڑھیں، اور وہ یا باغی الشر اقصر، کہ جو شر کے طالب ہیں وہ رک جائیں یہیں پر۔ تو گویا انسان کو بھی اپنے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے نیکی کی طرف آگے بڑھنا ہے، مجھے برائی سے اپنے آپ کو روکنا ہے، دور رکھنا ہے۔ یہ جو جذبات ہیں یہ بیسیکلی یہ فرشتوں کی انہی پکار کی وجہ سے، اسی ندا کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے شروع سے ہی پورے ماحول پر، پوری معاشرے پر پھیلا دی ہوتی ہے، جس کو ابھی آپ نے بڑی اچھی تعبیر دی کہ پازیٹیو انرجی انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ علامہ صاحب کیونکہ شیاطین قید ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی، تو ہمیں لگتا ہے کہ پازیٹیو انرجی ہر جگہ میں فیل ہوتی ہے۔ علامہ صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں۔ علامہ صاحب حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، خوشی افطار کے وقت اور پھر رب سے ملاقات کے وقت۔ پہلی خوشی تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ افطار کے وقت ظاہر ہے پورے دن کے بھوک اور پیاس سے بندہ گزرتا ہے، تو پھر افطار کے وقت الگ سا ایک خوشی ہوتی ہے۔ رب سے ملاقات کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کا ذرا اس پہ روشنی ڈال دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس پاک اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ گزارش یہ ہے کہ بھوک پیاس یہ روزے کے 2 حسن ہیں، ایسے یہ روزے کے 2 حسن ہیں۔ اللہ نے پریکٹیکلی مومن کو، مسلمان کو بالخصوص، ویسے تمام انسانیت بالخصوص مومن مسلمان کو یہ احساس دلایا ہے پریکٹیکلی کہ ایک بھوکے کی بھوک کیا ہے، ایک پیاسے کی پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے، اس کو پریکٹیکلی محسوس کرو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ نے سوال کے میں اس طرف آ رہا ہوں، اللہ نے سرین یہ فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس کی جزا خصوصی طور پر میری طرف سے ہے، اور میرا بندہ میرے حکم پر صبح سے لے کر جو افطار تلک ہے وہ ہر حلال کو اپنے اوپر یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کھانا چونکہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو اس قربانی کے پیش نظر جب ایک روزہ دار صبح سے لے کر افطار تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اپنے نفس پہ غالب رہتا ہے کوشش کر کے، تو وہ اللہ سے ملاقات کا یہ نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ ملانا، نہیں، وہ جو قرب ہے نا اللہ سے، کیا بات ہے، وہ اللہ سے جو قرب ہے بندے کا، وہ صرف روزے دار کے لیے، وہ بلا فصل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے مالک میں نے تیرے رزق سے جو ہے نا وہ تیرے دیے ہوئے سے افطار کیا۔ کیسی خوبصورت بات ہے کہ اللہ ہی وہ رزق دیتا ہے اور اللہ ہی ان نعمتوں کا آپ کو جزا بھی دیتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں، ابھی ہم افطاری کا ذکر کر رہے تھے، تو افطار میں ہم نے صرف خوشی اس چیز کی نہیں منانی کہ مزے مزے کے کھانے کھا کر ہمیں اپنی صحت کا بھی جو ہے وہ نقصان کرنا ہے، تو افطاری کے اندر ہم صحت کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ روزہ جو ہے اسے جسم کی زکوٰۃ کہا گیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہوتا یہ ہے کہ ہم مزید بیمار پڑ جاتے ہیں افطاری اور سحری ہیوی کر کے، تو کیا روٹین ہونی چاہیے رمضان میں؟
دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں روزہ جو ہے نا وہ جس جسم کے ساتھ ہم یہاں رکھ رہے ہیں اس جسم کی جو افادیت ہے، مطلب اس کے جو طبی فوائد ہیں، اس کو بھی ہمیں ذہن میں مد رکھنا نظر ہے، رکھنا، بالکل، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم نے علیہ فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، صحت یاب ہو جاؤ گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی بیمار ہیں کسی نہ کسی مسئلے میں، تو ان کو چاہیے کہ پہلے تو یہ روزہ رکھیں، اور جو دوائی دن میں 3 ٹائم کھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رات کو 3 ٹائم میں لے لیں، یعنی ایک شام کو افطاری کے وقت لے لیں، ایک رات کو سوتے وقت 10 ساڑھے 10 بجے لے لیں، ایک صبح سحری میں لے لیں، تو ان کی 3 ٹائم کی دوائی جو دن کو 3 ٹائم کھاتے تھے رات کو پوری ہوگی، اور دن کو یہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور افطاری کے وقت جو خاص طور پہ وہ ہمیں یہ جو پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، دہی بھلے ہیں، فروٹ چاٹ ہیں، فرائی کی ہوئی تلی ہوئی جو چیزیں ہیں، ان سے ہمیں، اور ٹھنڈے مشروبات سے خاص طور پہ ہمیں اوائڈ کرنا ہے۔ سارا دن ہم خالی جو میدا ہمارا ہوتا ہے نا، تو اس میں ایک حرارت غریزی پیدا ہوتی ہے جو ہمیں، جس نے ہمیں انرجیٹک کرنا ہے، ہماری باڈی کی ٹیوننگ، فلٹرنگ، اوور آلنگ کرنی ہے، سافٹ ویئر ہمارا، ہارڈ ویئر جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے۔ اگر وہ حرارت ہمارے جسم میں پیدا اس وقت تک ہو چکی ہے، صحیح، اگر ہم اس میں ٹھنڈے مشروبات لیں گے تو وہ حرارت آپ نے ٹھنڈے لے کر کل کر دی، تو جیسے وہ مزید نقصان دہ ہو جاتا ہے، نقصان دہ ہو جائے گا، آپ سست الوجود ہو جائیں گے۔ تبھی ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ افطاری کے بعد اکثر اوقات ہم لیزی فیل کر رہے ہوتے ہیں، انرجی بالکل نہیں فیل کرتے۔ ڈاکٹر صاحب بریک پہ جائیں، ویلکم بیک ناظرین۔ ابھی میں کچن میں موجود ہوں اور مجھے یقین ہے کہ گھر میں موجود جتنی بھی خواتین ہیں انہیں بھی سب سے بڑی ٹینشن جو ان کی ہے وہ یہی ہے کہ افطار میں ہمیں آج کیا کیا مینیو بنانا ہے۔ تو ہمارے ساتھ نیاب موجود ہیں، نیاب اپنی تیاری میں مصروف ہیں، لیکن نیاب میں تھوڑا سا آپ کو ڈسٹرب کرنے آئی ہوں، مجھے پہلے بتا دیں، بس ناظرین کو بھی بتا دیں کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا تیاری کر لی ہے اور کیسے کیا؟ اچھا، ابھی تک تو ہم نے جو چکن ہے، چکن جو بریڈ رولز ہم بنانے جا رہے ہیں اس کی ہم نے میرینیشن کی ہے۔ تو چکن ہم سابروسو کا یوز کر رہے ہیں کیونکہ فریش اینڈ ہیلدی چکن ہے اور ہائیجین اور ہیلدی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہم نے مکسچر تیار کیا ہے، میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں، سب کو بتا دیتی جو ہم نے اس کے اندر چیزیں ایڈ کی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس سالٹ ہے، حسب ذائقہ آپ نے ایڈ کرنا ہے، پھر چلی پاؤڈر ہم نے ایڈ کیا ہے، چلی پاؤڈر، چلی ساس ایڈ کی ہے، اوریگانو ایڈ کیا ہے، چلی فلیکس ہے ہمارے پاس، بلیک پیپر پاؤڈر، اور دین اس کے اندر گرین کورینڈر ایڈ کیا جو چاپ فارم میں تھا۔ پھر ہم نے ایک مکسچر سا اس کو ریڈی کر لیا۔ اب یہ جو مکسچر ہوگا ہم اپنے بریڈ رولز کی فلنگز میں ایڈ کریں گے۔ تو ابھی تک کے لیے ہماری بریڈ رول کی جو فلنگ ہے وہ ریڈی ہو چکی ہوئی ہے، اور پھر ہم اس کو کریں گے فرائی۔ اور فرائی جب ہم نے آئل کا نام لیتے ہیں تو ڈالڈا آتا ہے دماغ میں، جہاں مامتا وہاں ڈالڈا۔ اچھا مجھے بتائیے نیاب، جب فلنگ کی باری آتی ہے نا تو بہت ایکسپرٹ لوگ جو ہے نا وہ ذرا لڑکھڑا جاتے ہیں، فلنگ کرنا مشکل ہوتی ہے اسپیشلی بریڈ میں۔ کیا ٹرکس ہونی چاہیے اور کیا کہ ایزیلی ہم اس کو فل بھی کر لیں اور جب آئل میں ڈالتے ہیں تو وہ کھل نہ جائے، تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو کیسے کرنا چاہیے؟ جب ہم اس کی ہم ابھی بریڈس کی کٹ کریں گے، ایجز کر کے اس کو ہم تھوڑا سا فلیٹ کریں گے، دین اس کے اندر اسٹفنگ کریں گے، وہ بیلن کے ساتھ اس کو تھوڑا فلیٹ کریں گے۔ اب اسٹفنگ میں آپ کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں، ہم چکن استعمال کر رہے ہیں، آپ پوٹیٹوز کا مکسچر بھی ریڈی کر سکتے ہیں، اس کی ویریشنز کہیں نکل سکتی ہیں۔ پھر اس کو سیل کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم سائڈس پہ کریں گے واٹر کا برش اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے، ایک رول فارم میں دیں گے، اور رول فارم کے بعد دین اس کی کوٹنگ کو تاکہ وہ کھلے نا، ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم بریڈ کرمز اینڈ ایگ کے اندر ڈپ کر کے دین اس کو ڈیپ فرائی کریں گے، اور وہ کرسپی بریڈ رولز آپ کے طرح کھلیں گے بھی نہیں اور ٹیسٹ میں بھی مزے کریں گے۔ اچھا ابھی ہمارے پاس جو ڈرنک ہے آج وہ کھجور شیک ہم بنا رہے ہیں، بالکل اس میں ہم آلپرس کا استعمال کریں، بالکل آلپرس کا استعمال کریں جو کہ فریش اینڈ ہیلدی ہے، اور آلپرس جہاں اب پیرنٹس جہاں امیاں ہمارا خیال رکھتی ہیں وہاں پہ آلپرس پیرنٹس کی پہلی چوائس ہوتی ہے کہ وہ آلپرس کا انتخاب کریں، بچوں کو بھی خاصا پسند ہوتا ہے، اس میں فلیورز بھی موجود ہیں تو بچے ذرا شوق سے پی لیتے ہیں۔ ناظرین ابھی ہم ذرا ایک دفعہ پھر گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب موجود ہیں، حافظ صاحب موجود ہیں۔ تو علامہ صاحب آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ بتا دیجیے کہ عشرہ رحمت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو لوگ کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی خاص دعا یا کوئی خاص عمل ہم کر سکتے ہیں، تو وہ کیا کرنا چاہیے کہ اس عشرے میں ہمیں کون کون سے عوامل جو ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ میرے پاک اللہ کا جو کرم ہے وہ شروع ہی رحمت سے ہوتا ہے، اور رحمت جو ہے وہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ جو رحمت کا پہلا عشرہ ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ درود پاک کی تلاوت کریں، زیادہ مقدار میں درود پاک پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مسنون دعائیں ہیں وہ بھی آپ پڑھتے رہیں، اور کوشش کریں کہ
सिर्फ ज़ुबान पाक ना हो, मन पाक हो, ठीक, और ऐसे रोज़े रखे कि आप काबिल रोज़ा हो जाए। ये भी ज़रूरी है। हाँ, फिर लुत्फ़ है इस रोज़े को रखने का और अपने अल्लाह के हुक्म को सही तौर पे मानने का। तो रहमत यानी इंसान जितनी भी इबादत करता है वो यही कहता है, या अल्लाह इसके एवज़ मुझे बख्शिश फरमा और मुझे अपनी जन्नत में दाखिल करना। ये वाहिद महीना है जिसमें मेरा अल्लाह खुद फरमाता है कि कोई है मुझसे मेरी रहमत तलब करने वाला, मेरी शिफात तलब करने वाला, अपनी निजात तलब करने वाला, आओ मैंने तुम्हारे लिए जन्नत सजा दी, क्या बात, आओ मैंने तुम्हारे लिए बिलखसूस उम्मा सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका की पाकीज़ा उम्मत के लिए ये एजाज़ हासिल है। और मैं आज इस रहमत के अशरे से हाथ जोड़कर ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि खुदारा फ़िरकावारियत को, जहरियत को, शिद्दत को ख़त्म कर दें। जैसा हमें घर मिला है काबतुल्लाह, ऐसा किसी को घर नहीं मिला। जैसा हमें नबी नसीब हुआ है ऐसा किसी को सैयदुल अंबिया नहीं मिला। जैसे हमें किताब नसीब हुई है ऐसी किसी को लाफानी किताब नसीब नहीं। जैसे हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा आल नसीब हुई है, किसी के मुकद्दर में ऐसी आल नहीं है। तो मेरे अल्लाह जब नेमत नाज़िल फरमाता है ना, तो उसका शुक्राना अदा करें, कुफ्र के ज़रिए नहीं, शुक्र के ज़रिए। हाफिज़ साहब ये कहेगा कि इस अशरे को ख़ास तौर पर रहमत का अशरा कहा जाता है, लेकिन अगर हम बाकी अशरों का जिक्र करें, मग़फ़िरत का अशरा है, फिर निजात का अशरा है, तो मग़फ़िरत और निजात भी हमारी तभी मुमकिन हो सकती है जब अल्लाह ताला की रहमत होगी। तो हम ये कह सकते हैं पूरा महीना ही रहमत का महीना है, तो सिर्फ इस अशरे को रहमत का अशरा क्यों कहा जाता है? देखें, बात यह है कि ये बड़ा अहम सवाल है। इससे हमें ये फ़ायदा भी हासिल होगा कि हमारे हज़रात को, नाज़रीन को ये मौका मिलेगा कि हम ये समझें कि ये जो हदीस है इसका असल मफ़हूम क्या है। इस हदीस का जुमला असल में यह है, हदीस मुबारका में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, कि इसका जो अव्वल है वो रहमत है, इसका जो दरमियान है वो बख्शिश है, मग़फ़िरत है, और इसका आखिर जहन्नम से आज़ादी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि किसी एक अशरे के साथ कोई एक चीज़ ख़ास हो गई है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये वो महीना है जिसमें ये तीनों चीज़ें, आप एक और हदीस में आप देखते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने की हर रात में लाखों लोगों को दोज़ख से आज़ाद किया जाता है, हर रात में। तो गोया दोज़ख से आज़ादी तो हर रात में हो रही है, मग़फ़िरत भी हर रात में मिल रही है, रहमत भी हर रात में हासिल हो रही है। तो बेसिकली बुनियादी समझने वाली चीज़ ये थी कि इस महीने में अल्लाह ताला ने इतनी खैरें रखी हैं कि उस खैर की मुख्तलिफ़ जिहात हैं। जिस इंसान को जिस जिहत की ज़रूरत होगी अल्लाह ताला उसको वो अता फ़रमा देंगे। वैसे भी रहमत इतना जामे लफ्ज़ है, आप देखें जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने अपने नाम के बाद, अपने ज़ाती नाम के बाद दो सिफ़ाती नाम ज़िक्र किए हैं, दोनों रहमत से जुड़े हुए हैं। और वो क्यों ज़िक्र किए हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की जो इंतहा है वो बताना चाहते थे कि मेरी रहमत इस कदर है कि उसके लिए एक लफ्ज़ काफ़ी नहीं है, उसके लिए दो लफ्ज़ हैं, और दोनों ही जो अरबी जानते हैं उन्हें पता है कि दोनों ही मुबालगे के सीगे हैं, यानी एक्सट्रीम लेवल बयान करने के लिए होते हैं। बाज़ हज़रात कहते हैं कि एक का मतलब है कि अल्लाह ताला की रहमत दुनिया में, दूसरे से पता चलता है आखिरत में। असल यह है कि अल्लाह ताला की रहमत जामे भी है, आम भी है, ताम भी है, हर एक के लिए भी है, हर एक अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उससे फ़ायदा हासिल करता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हमें ये पता चलता था। तो वही बात यहाँ कही गई कि ये महीना, इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने रहमत रखी है और अपनी इंतहा के अंदर रहमत रखी है। लिहाजा हर बंदे को, और रहमत होती क्या है, रहमत का ताल्लुक़ इंसान के रिज़्क़ से भी है, मईशत से भी है, औलाद से भी है, ख़ानदान से भी है, इंसान की मुश्किलात से भी है, और ज़िंदगी के हर पहलू से है। जहाँ इंसान को कोई मुश्किल दरपेश हो वहाँ इंसान अल्लाह ताला से उसकी रहमत मांगता है। हत्ता कि जब आप वालिदैन के लिए भी दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं, रब्बिरहमहुमा, अल्लाह इन पर रहम फरमा जैसे इन्होंने मेरी परवरिश की है। तो रहमत एक बहुत जामे चीज़ है, लेकिन ये इस महीने के हर लम्हे में है, पूरे महीने के अंदर में है।
تو جب ہم رحمت اللہ تعالیٰ کی حاصل کر لیتے ہیں تو مغفرت بھی ہو جاتی ہے اور یقینی طور پر ہماری نجات بھی پھر ہو جائے گی. ناظرین بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو شامل گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم ایک دفعہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر جمیل مہروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے بتایا تھا کہ کون کون سے کھانے ہیں جو ہمارے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان جیسے آتا ہے تو اسٹمک کے ایشوز لوگوں کو زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں اور اسٹمک ہم اپنا بہترین طریقے سے کیسے رکھ سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پورا سال جو ہے نا اپنی مرضی کے کھانے کھاتے ہیں. ہاں ویسے بھی عام دنوں میں آپ دیکھ لیں فاسٹ فوڈ ہے, جنک فوڈ ہے, فروزن فوڈ ہے, اور پہلے سے چیزیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ ہے. رمضان آیا تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں فریش کچھ تیار ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایز پر کمپیئر ٹو کہ وہ جو ہم فروزن فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں جیسے فریجوں میں رکھ کے کھانے باسی کر کے اس طرح سے. تو اس وقت اکثریت لوگوں کی یعنی ایک معدے کی ایک بیماری ہے ایچ پیلوری کے نام سے, یہ پوری دنیا میں اس وقت بڑی تیزی سے سپیڈ اپ ہو چکی ہوئی ہے. دنیا میں 8 ارب انسان ہیں ٹوٹل اس وقت, اور اس میں سے 5 ارب انسان جو ایچ پیلوری کا معدے کا ایک بیکٹیریا ہوتا ہے اس کا شکار ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ رمضان بہترین مہینہ ہے کہ اگر ہم اس مہینے میں سکیجول جو رمضان کا ہے اس کے والے سے اس کو سمجھتے ہوئے کہ بیماریوں سے نجات کا مہینہ بھی ہے یہ, تو اگر ہم اس میں دیکھیں کہ ہم نے یہ جو فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, فروزن فوڈ اور اس طرح کی چیزیں, اور مطلب بوفے سسٹم جو ہم نے لگا لیتے ہیں نا شروع کر دیا ہوا ہے. ہم نے گھر کو گھر نہیں رکھا, یا وہ جو ہمارا باورچی خانہ ہوتا تھا, شفا خانہ ہوتا تھا یہ کسی دور میں, ہم نے اس کو بھی ریسٹورنٹ گھر میں بنا لیا ہوا ہے. جو کہ نقصان دہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میں 1 سالن, پھر جب صحابہ نے بار بار انسسٹ کیا تو اجازت فرمائی تو آپ نے 2 اور 3 سالن کی بات کی, 3 کے بعد آپ نے اسراف فرما دیا. اور اسراف یعنی قرآن کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ اور پیو اور اسراف حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ زیادہ کھانے والوں کو, بار بار کھانے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. تو اگر ہم دیکھیں سورہ بقرہ کو دیکھتے ہیں تو فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى, کیا انسان اپنی خوراک کھانے اور پینے والی چیزوں پہ غور کرو, یہ گلا سڑا تو نہیں ہے. تو اگر اس میں آپ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں بھی ایسی چیزوں کا گھروں میں تو اتنی چیز بنائیں جتنی کا آپ نے کھا لینی ہے, جتنی تھوڑی سی کھا لینی ہے, ٹیسٹ کے طور پہ لینا ہے, نہ کہ ہم اتنا اوور ایٹنگ نہیں کرنی چاہیے. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا ہوتا یہ ہے کہ افطار میں ہم پورے ہوٹل بک کرا رہے ہوتے ہیں, افطار بفے ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ نقصان دہ. اپنی جان پہ پلیز خدا را ظلم مت کیجیے, اور ہم اگر سنت نبوی کو شامل کر لیں تو زندگیاں ویسے ہی بہتر ہو سکتی ہیں. ناظرین ابھی بریک پہ جانا ہے دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین, ڈسکشن کی طرف ایک بار پھر بڑھتے ہیں. ڈاکٹر جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کن چیزوں سے جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. اچھا, کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم تو فرائڈ چیزیں نہیں کھاتے ہیں افطاری میں, اس طرح سے ہیوی ڈائٹ بھی نہیں لیتے, لیکن پھر بھی انہیں ایسیڈیٹی کا پرابلم ہو جاتا ہے, بڑا کامن مسئلہ رہتا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور پھر اسے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہمیں اس وقت وہ غذا لینی ہے جو ہماری آسانی سے ہضم ہو جائے, نہ کہ وہ برڈن اس کو لینا پڑے نا. جیسے آلو ہے, گوبھی ہے, مٹر ہے, چاول ہے, چکن ہے, انڈا ہے, سفید چنے ہیں, چنے کی دال ہے, ماش کی دال ہے, اس طرح کی جو پالک ہے, بینگن ہے, اس طرح کی جو چیز ہم لیں گے یہ ذرا دیر سے ہضم ہوگی اور ایسیڈیٹی اور تذابیت پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں لینا ہے وہ چیزوں کی طرف جانا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذائیں تھیں, جیسے کدو ہے, ٹینڈے ہیں, گیا توری ہے, مولی ہے, گاجر ہے, شلجم ہے, پیٹھا کدو ہے, بھنڈی توری ہے, مونگی کی دال چھلکے والی بنی ہوئی بہت اچھی ہے, کالے چنے شوربے والے بنے ہوئے ہیں وہ بہت اچھے ہیں. تو ان غذاؤں کی طرف اگر ہم زیادہ رہیں گے تو ایسیڈیٹی بھی نہیں ہوگی, تذابیت بھی نہیں ہوگی, بلوٹنگ نہیں ہوگی, اور کئی سارے ہمارے معاملات جو ہے نا وہ سیدھے رہیں گے. اور پھر بھی اگر فرض کریں دوسرا اس میں ہم جو چائے لیتے ہیں نا افطاری میں, اس کو دیکھیں اگر کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا, پانی جو ہوتا ہے وہ کھانے سے پہلے پی لیا جائے یا کھانے کے ساتھ نہ پیا جائے. ہاں کوئی لقمہ اٹک کے کوئی پرابلم ہو تو 1 آدھ گھونٹ گرم پانی نیم گرم لیا جا سکتا ہے. ادروائز پھر کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے, وہ بھی گرم کر کے نیم گرم 1 گلاس پانی. تو اگر پانی نہیں پینا چاہیے تو پھر چائے کدھر سے آگی جو کھانے کے فوراً بعد ہی ساتھ ہی ہم رکھیں. چائے جو ہے وہ آپ کے ڈائجیشن کو, میٹابولزم کو ذرا سلو بھی کر دیتی ہے. گرمی, خشکی, تذابیت, ایسڈ کا, بہت ساری بیماریوں کا چائے سورس ہے. اچھا, دوسری بات آ گئی کہ اس کی ہمیں کرنا کیا چاہیے جس میں ہم انرجیٹک رکھے کھانے کے بعد کچھ دیر کے بعد. وہ کہوا ہے, بہت اچھا ہے کہ آپ ادرک لے لیں, زیرہ سفید لے لیں اور سبز پودینہ لے لیں. 3 چیزوں کا کہوا بنائیں,
اور یہ کمال کا ہے جو آپ کے معدے کے لیے، آپ کی تذابیت کے لیے، آپ کی ایسیڈیٹی کے لیے، بلکہ ایون دو آپ کے کھانے کو ہضم کرنے میں بہت زیادہ معاونت کرتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے جو ہمیں فائدہ دیں گی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت پر بنایا. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے، یعنی چیپٹر 30 ورس 30. یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو اپنی فطرت یعنی قانون فطرت پر صحیح ہے. انسان کو پیدا کیا، اور اللہ کے بنائے ہوئے میں کوئی تبدیلی چھیڑ خانی نہ کرنا. یہی سیدھا دین ہے. دین کا معنی ہے زندگی کرنے کا طریقہ، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو جو فطرت ہے نا اس میں بگاڑ چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے. ہم اپنے موبائل کو تو یوں کر کے پانی میں ایسے ڈپ نہیں کرنا چاہ رہے، کتنی بھی سپیڈ سے ہم یوں کر کے ایسے نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کی فطرت اور نیچر میں پانی میں جانا نہیں، خراب ہو جائے گا. لیکن اپنی فطرت اور نیچر کے ساتھ صبح سے اٹھ کر رات گئے تک، آدھی رات تک ہم جو کھاتے رہتے ہیں، یہ اندھیرا آنے کے بعد بالکل نہیں کھانا. بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ نقصان دہ بھی یہ ہو سکتا ہے. نقصان ہے. ناظرین، ہم بھی علامت صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وائلڈ وینچر پارک جو کہ کراچی میں موجود ہے، اس کے تعاون سے ہم اس ٹرانسمیشن میں ایک کمپٹیشن کرائیں گے. ہم آپ سے روزانہ کی بنیاد پر ایک سوال پوچھیں گے، جو درست جواب دے گا اس کو ملے گی وائلڈ وینچر پارک کی جانب سے مفت ممبرشپ، اور 25 ممبرشپس اس بار ہم جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور وائلڈ وینچر پارک کراچی کا وہ پارک ہے جو کہ کراچی کا سب سے بڑا پارک ہے. یہاں پہ بچوں کے لیے بہت ساری فیسلٹیز ہیں، پیرنٹس یہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں، اور سنڈے جو ہے بالخصوص وہ فیملیز کے لیے مختص کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے آنے والے دنوں میں ہم باقاعدہ طور پر آغاز کر دیں گے. حافظ صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں جب رمضان آتا تھا تو وہ کیسے رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے، اور ان کی کیا عادات و خصائل اس مہینے میں ہوا کرتی تھی؟ ذرا اس پہ روشنی ڈال دیں. دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، بہترین نمونہ ہیں. جب بھی ہم کسی چیز کی طرف جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کو، اس زمانے کو، اس چیز کو یا اس کام کو کیسے کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم سب اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک تو اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی. صحیح بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، کان اجود الناس، اور اگلا جملہ ہے وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان میں تو آپ انتہائی زیادہ سخاوت کی طرف چلے جاتے تھے. اور وہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں بڑی زبردست قسم کی، کہ مثال یہ دیتے ہیں کہ جتنی تیزی سے آندھی چلتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی بھی یہی رفتار ہوتی تھی. یعنی آندھی کی رفتار کے ساتھ آپ اپنے ہاتھ سے مال خرچ کرتے تھے. اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معمول ہے اس مہینے میں وہ سخاوت کا ہے. آپ لوگوں کو دیتے تھے، ضرورت مندوں کو، بعض اوقات بغیر ضرورت والوں کو بھی، جو آتا تھا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. دوسری جو چیز تھی وہ یہ کہ اس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کا، اور وہ بڑے عجیب اس کے ساتھ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی یہ تھی کہ اس مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے تھے، اور جب حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے تو آپ ان کے ساتھ قرآن کریم کی دہرائی کیا کرتے تھے، انہیں سنایا کرتے تھے. یہ احادیث مبارکہ میں اس کی وکان یعرض علیہ القرآن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے سامنے اپنا قرآن پیش کرتے تھے، یعنی انہیں سناتے تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو انسان کا تعلق مالی طور پہ سخاوت ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ اس کے جو قرآن پاک کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، جو تعلق ہے، اس کا جو ایک کنیکشن ہے، اس میں اضافہ ہو جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت یہ تھی کہ آپ راتوں کو دن بنا دیتے تھے، یعنی راتوں کو جاگتے تھے. تو اس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادت میں اضافہ کر دیتے تھے. اور ویسے تو عام بھی معمول آپ کا یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، ورم کر جاتے تھے. لیکن جب آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں تو آپ فرماتے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہے، آپ تو پہلے سے ہی بخشے ہوئے ہیں. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو گویا میں جو عبادت کر رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ میری بخشش ہو جائے، وہ اس لیے کہ میں اپنی حاصل شدہ بخشش پر خدا کی شکر گزاری کا اظہار کروں. اس مقصد کے تحت میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تو گویا اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابھی یہ عشرہ رحمت چل رہا ہے، اس میں اگر ہم ایک دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین،
کہ اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے، ایسے بے شک تیری رحمت سب سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے رمضان کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑیں گے تو ہمارا رمضان ویسا ہوگا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ علامہ صاحب آپ یہ کہیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے تو لوگ صدقہ خیرات زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہاں تک عمل اختیار کرتے ہیں کہ وہ پورا سال صدقہ خیرات نہیں کریں گے، بالخصوص انتظار کرتے ہیں رمضان کے مہینے کا، تو کیا یہ کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک فضیلت بتائی گئی ہے اس کی؟ دیکھیں اس میں تو منامت نہیں ہے کہ صدقہ آپ کی بلاؤں کو ٹالتا ہے، خیرات میں آپ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک ایک چونکہ خاص تحفہ ہے مومنوں کے لیے، تو اس میں کی ہوئی سخاوت، جیسے علامہ صاحب غضنفر علی صاحب بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آل طہار، یعنی جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں وہ سب اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے، انتہائی زیادہ جو میرے اللہ کو پسند ہے نا وہ سخاوت ہے، اور انتہائی نفرت جو ہے نا وہ تکبر سے۔ ایک بات، دوسرا میں علی غضنفر بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی، تھوڑا سا ایک میں محبت بھرا پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاریخ اور قرآن میں بڑا فرق ہے۔ ہم تک جو تاریخ پہنچی ہے وہ لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، لوگوں سے مراد غیر معصوم کی لکھی ہوئی ہے، اور جو قرآن ہے وہ میرے اللہ کا پاک کلام ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم کی بات ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اگر اپنے ہونٹ کھولتے ہیں تو یا تو معاذ اللہ زیادہ اپنی غیبت کرتے ہیں یا پھر خوش آمد میں کسی کی تعریف کرتے ہیں۔ سلام ہو آمنہ کے پاک شان پر، جس کے ہونٹ کھلیں تو یا آیت بنتی ہے یا حدیث بنتی ہے۔ یعنی یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی، اور آپ نے جب جناب علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں اپنی زبان دی تو پھر جناب علی علیہ السلام کے لیے آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا دروازہ ہوں، شہر علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جناب علی علیہ السلام کو متعدد بار یہ دنیا تاریخ نے کہتے ہوئے سنا کہ سلونی سلونی، پوچھو پوچھو مجھ سے، میں زمینوں سے بہتر آسمانوں کے راز جانتا ہوں۔ تو جس علی علیہ السلام کے منہ میں میرے نبی نے لعاب رکھا اور علی علیہ السلام کا یہ علم ہے، اس میرے نبی کا علم کیا ہوگا؟ ایک بات۔ دوسری بات، صدقہ خیرات جہاں تک ہے اس میں آپ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے درجات میں جو اضافہ ہو جاتا ہے وہ رمضان المبارک میں اس کے حسن میں، اس کے درجات میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا جو صدقہ ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں وہ آپ اپنے نفس کے خلاف کریں، نفس کے خلاف، کیونکہ ایک مہینے کا اللہ کو مسلمان نہیں چاہیے، 10 دن کا علی علیہ السلام کو اپنا شیعہ نہیں چاہیے معذرت کے ساتھ، 12 ربیع الاول کو ایک دن کا سنی رسول خدا کو نہیں چاہیے۔ اس میں تسلسل رہنا چاہیے، اس میں ہم نے فرقہ واریت کے اندر گھس کر ہم نے تاریخ پر عمل کر کے اپنے بھائیوں سے نفرت تو کر لی۔ یاد رکھیے، میں آج کے ڈاکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے عاشق رسول ہیں اور افسر نے بڑی رسول گفتگو کی، میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ مذہب کو محبت بنا کر پیش کریں، تلوار اٹھائے بغیر فتح ہو جائے۔ صدقے کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی بتائیے گا، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے عزیز و اقارب میں تو نہیں دیکھتے کہ کن لوگوں کو ضرورت ہے، کوئی نزدیکی بہن بھائی یا کوئی بھی رشتہ دار ہوں، لیکن ہم ویسے جو ہے صدقہ بہت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی کتنی ممانعت فرمائی گئی؟ نہیں، دیکھیں، اول خویش بعد درویش، یہاں تک حکم ہے، اول خویش بعد میں درویش۔ اگر آپ اپنے رشتوں پر، پہلا حق انہی کا بنتا ہے، پہلا حق ان کا بنتا ہے، حالانکہ آپ کے ہمسائے کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں لوگوں کو ہمسائے کی اہمیت بتا دوں تو لوگ سارے رشتے چھوڑ کر اسی کے ساتھ محبت۔ تو رشتہ داروں میں جو حقوق ہیں، حقوق اللہ ہیں، ان پر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ حقوق اللہ جو ہے نا، وہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ سب حقوق اللہ ہے۔ حقوق انسانیت جو ہے نا وہ ہم پر بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں اپنے معزز سننے والوں کے لیے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ کسی حرکت سے میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، کبھی یہ ہم نے سوچا کہ کسی میری غلط بات سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے؟ دلوں کو توڑ کر اگر ہم روزے کو بچائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے انشاءاللہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ ہم ایک نشست پراپر رکھیں گے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ابھی بریک پہ بھی
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख सकते हैं अभी मैं किचन में मौजूद हूँ। नायाब का जो काम है अभी तक चल रहा है, लेकिन अभी नायाब की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का, इसके ताउन से हम अपनी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक कंपटीशन करवाने जा रहे हैं और वो कंपटीशन के जो ऑडिशंस हैं वो इंशाल्लाह आज से उसका आगाज़ भी हो जाएगा और हम एक नात कंपटीशन बच्चों का हेल्प करवाएंगे। जो जीतने वाले बच्चे होंगे उन्हें हम बहुत सारे इनामात दे रहे हैं और ये कंपटीशन हमने पिछले साल भी इसका इनेकाद करवाया था और इंशाल्लाह इस बार नेल्सन पेंट्स के ताउन से हम इसको एक बार फिर आगे लेकर चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपसे डिटेल्स हम शेयर करेंगे कि किस तरह आप इस कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो नायाब, कहाँ तक तैयारियां जो आपकी पहुंच चुकी हैं अभी? हम अब ब्रेड रोल्स बना रहे हैं। ब्रेड रोल्स बनाने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम ब्रेड को फ्लैट करेंगे और फ्लैट करके उसके अंदर हम अपनी जो स्टफिंग तैयार की हुई थी साब्रोसो का चिकन यूज़ करते हुए वो हमने इसके अंदर ऐड किया स्टफिंग। फिर चीज़ के साथ आप उसको फ्लेवर दे सकते हैं और अब आप उसको करेंगे, आपकी चॉइस है, आप चाहें तो करें। अब इसको हमने बंद करना दिखाना है, जो कि आप कह रही थी कि फोल्डिंग सबसे ज़्यादा ट्रिकी पॉइंट होता है। तो हल्का सा आपने हाथों को वेट करके इसके साइड्स में दिखाना है ताकि आपके जो ब्रेड रोल्स हैं वो खुले ना। और पहले हम पानी के साथ इसको अच्छे से करेंगे। सी अब हमें बिल्कुल भी वो सील्ड हो चुके हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। इसमें डर नहीं है कि आप ऑयल में डाले तो समटाइम्स वो बिल्कुल बिखर जाते हैं ऑयल के अंदर ही, कढ़ाई के अंदर जो है ना, ऐसा होता है। अब हम इसकी क्या बात करेंगे, अब इसकी जो फाइनल जब हम कोटिंग करेंगे फिर उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे एग के अंदर और इसको मिक्स करेंगे। देन इसकी ब्रेड क्रम्ब कोटिंग होगी। ब्रेड क्रम्ब कोटिंग के बाद हमारे जो ब्रेड रोल्स हैं कभी भी नहीं खुलेंगे। और जो सबको लगता है कि घर में बनाओ तो खुल जाएगी चीज़, नहीं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से सील हो जाती है, आ जाती है जो कि उसे खुलने नहीं देती है। तो और देन इसको हम डीप फ्राई करेंगे, वो भी डालडा के ऑयल में। ठीक है, तो बाकी भी आपने रेडी करके यस, हमने बाकी सारे रेडी करके रख लिए हैं। अब हम इसकी बस फ्राइंग के ऊपर जाएंगे। सही, फ्राइंग के लिए हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। कुछ और तो कर नहीं सकी आपके लिए, मैं गई हेल्प कर देती हूँ। चलो ऑयल, यस, ऑयल हमारे पास है डालडा का। कुकिंग ऑयल। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा अच्छा खाना खाए और अच्छे तेल में खाए, तो डालडा जो है माओ का इंतखाब जो है वो डालडा रहता है हमेशा। और इसके अंदर ही हम अपने जो ब्रेड रोल जो हमने बना के रखे हुए हैं उनको करेंगे फ्राई। ठीक, क्योंकि डीप फ्राइंग में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि तेल की जो सही क्वांटिटी है वो भी होनी चाहिए और इसके जो हीटिंग पॉइंट है वो भी ठीक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर तो अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं। तो जब आपने ऑयल को गर्म करना है, आपने इतना गर्म करना है कि आपकी जो ब्रेड रोल, जिस तरह हर एक चीज़ बनाने के लिए आपकी ऑयल का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी जो हमने इसको डीप फ्राई करना है, डीप फ्राई के लिए हमें लाइट जो लो फ्लेम पे आपने उसको रखना है ताकि वो इजीली हीट अप हो और इसके अंदर हम अपने ब्रेड रोल्स को फ्राई अभी हम थोड़ा वेट करेंगे कि ऑयल ज़रा हीट अप हो जाए। ठंडे ऑयल में कभी भी आप चीज़ नहीं डालेंगे क्योंकि ब्रेड है, ब्रेड जल्दी सॉगी हो जाएगी और वो बहुत ऑयल भी पकड़ लेती है क्योंकि ब्रेड है। तो इसलिए ज़रा इसको हम हीट अप करेंगे। जैसे इसके लाइट सिमरेंगे, लाइट बबल्स बनना शुरू होंगे, देन इसके अंदर हमारे जो ब्रेड रोल्स हैं वो हम ऐड करेंगे और इसको डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, तब तक हम अपनी ड्रिंक ना रेडी कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ड्रिंक भी हम तैयार करते हैं। पहले हमने अपनी फ्रूट चाट रेडी करके जो फ्रूटी टैंगी चाट थी जो हमने बनाई, इसका भी बता दें कि इसमें क्या क्या हम इसका भी बता देते हैं। इसके अंदर जितने मैंने आपको फ्रूट्स बताए थे जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, हमने एप्पल इसके अंदर ऐड किया हुआ है, बनाना ऐड किया है, हमारे पास पोमोग्रेनेट है, देन इसके अंदर हमारे पास जो डेट्स हैं जो हमने निकाल के इसके अंदर रखी हुई हैं वो इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। फिर इसको एक बहुत ही हेल्दी वर्जन देने के लिए हम इसके अंदर जो चिक पीज़ है, बॉइल्ड जो चने हैं वो हमने बॉईल करके पहले से रखे हुए थे, वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। बेहतरीन। यस, स्पाइसेस कौन कौन से चाहिए? अब स्पाइसेस की जहाँ बात है, क्योंकि मैंने बताया था कि हम इसको बहुत टैंगी फ्लेवर दे रहे हैं। अब टैंगी फ्लेवर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप कुछ आइडिया देंगे क्या, कैसा टैंगी? मेरा ख्याल है कि जूस आप इसमें ऐड करने जा रही हैं। जूस ऐड करेंगी? यस, जूस हम ऐड करेंगे इसके अंदर। और मोस्टली हमने फ्रेश पल्प लिया है ऑरेंज का, क्योंकि ऑरेंज सीजनल है तो
ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اورنج کا فلیور اس کے اندر ایڈ کریں، تھوڑا ٹینگی فلیور دے. جہاں ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ادر کوئی انگریڈینٹس ایڈ کریں، تھوڑا ٹینگینس ایڈ کریں، تو ہم نے فریش اورنج کا پلپ نکال کے رکھا ہے، وہ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اس کو. بجائے اس کے کہ ہم املی کی چٹنی بنانے کی طرف جاتے ہیں، وہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس بھی ہوتا ہے، اس میں ٹائم بھی بہت لگ جاتا ہے اور بڑا لمبا کام ہو جاتا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فریش فروٹس کا انتخاب کریں، ان کا پلپ جوس نکال کے اگر ہم ایڈ کریں تو وہ بھی ہمیں بالکل وہی فلیور دے گا اور ہیلتھ سے بھی جو ہے وہ ہیلدی بھی ہوگا زیادہ. تو اب اس میں آپ جوس ایڈ کریں. جوس ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ کوئی ایڈ نہیں کی گئی. اسپائسیز، سالٹ اینڈ چاٹ مسالہ، بس دیٹس اٹ. سالٹ اینڈ چاٹ مسالہ. اور اس سے زیادہ آپ نے، کیونکہ ہیلدی ورژن ہم نے لینا ہے، روزہ رکھا ہوتا ہے سارا دن کا، آپ خالی پیٹ ہوتے تو کیوں ہم اس کو اتنا مزید بنائیں کہ ہم کوئی مرچ مسالے یا کوئی ایسی چیز ایڈ کریں. تو اس میں ہم نے سمپل اور سالٹ، چاٹ مسالہ اور ٹینگینس کے لیے ہم اس کے اندر یہ ایڈ کریں گے. تو ہم اس کو بھی تھوڑی دیر رکھتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر ہمارا آئل ہو چکا ہے تو ہم اس کی فرائنگ دکھا دیں. بالکل. یہ میں نے بریڈ کرمز لگا کے اس کو پہلے سے ریڈی رکھا ہوا، ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں آپ نے. یس. میرے خیال سے آئل کو بھی تھوڑی سی ضرورت اور ہے، کیونکہ اس میں ببلز اس طرح سے نہیں آئے ہیں، وہ آنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی ہم فرائنگ کی طرف جا سکتے ہیں، ورنہ وہ پھر بالکل ایبزارب ہو جاتا ہے بہت زیادہ آئل. تب تک ہم اپنے فروٹس ڈرنک کی طرف آ جاتے ہیں. چلیں ڈرنک کی طرف آ جائیں. ہم جو ڈرنک میں ملک استعمال کر رہے ہیں آلپرس کا کر رہے ہیں. اٹس اوکے. اچھا، آلپرس جو ہے وہ ویسے ہی بچوں کو بھی پسند ہوتا ہے اور آلپرس کا انتخاب مائیں جو ہے بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ بچے ایزیلی پی لیتے ہیں، کیونکہ فلیور بھی اس میں اویلیبل ہوتا ہے تو اور ہیلدی بھی ہوتا ہے تو ایزی ہوتا ہے. اچھا، اس میں شوگر کانٹینٹ یوز کریں گے؟ اچھا، کیونکہ ہم ڈیٹ شیک بنائیں گے. ڈیٹ اٹ سیلف اتنی ایک ہیلدی فروٹ ہے تو ہم اس کے اندر جو شوگر ہے بہت ہی آپ نے ایز ریکوائرڈ رکھنا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس کے اندر شوگر کا پورشن ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ، اکارڈنگ یور سویٹنس، تو آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. آپ شوگر ایڈ کر سکتے ہیں، آپ ہنی ایڈ کر سکتے ہیں. ہنی بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہے، شکر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. پر کیونکہ ڈیٹ اٹ سیلف اتنا مزیدار اس کا فلیور ہوتا ہے تو شوگر ایز ریکوائرڈ آپ رکھیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جی ہم اس میں آلپرس کا دودھ جا رہا ہے نا، آپ آلپرس کا دودھ اس میں ایڈ کریں گے، پھر اس میں ڈیٹس ایڈ کریں گے اور شوگر آپ کی چوائس ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں. اور اس کی جگہ آپ اگر کیرامل ایڈ کرنا چاہیں یا شکر کا انتخاب کرنا چاہیں یا شہد ایڈ کرنا چاہیں، شہد بھی ایک ہیلدی چیز ہوتی ہے، اس کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے کہ نیچرل سویٹ ہے، اس سے زیادہ ویٹ گیننگ کا پرابلم نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی بہتر ہے. بجائے اس کے کہ ہم چینی یوز کریں، ہم شہد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. اچھا، یہ کتنے گلاس ہوگا نایاب؟ تقریباً یہ 2 to 3 گلاس. ہاں، اس میں ہم کتنی ڈیٹس ڈال رہے ہیں؟ اب اس کے اندر ہم جو ڈیٹس ڈال رہے ہیں نا وہ ہم تقریباً ہاف کپ یا 1/4 کپ کے قریب ہم ڈیٹس ڈالیں گے. اگر ہم اس کی کوانٹٹی بتائیں ٹھیک ہے تو آپ 10 to 12 ڈیٹس اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے مزید چوائس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیوی پینا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ لائٹ ڈرنکس لینا پسند کرتے ہیں، تو یہ آپ کی بالکل اپ ٹو یور ٹیسٹ ہے کہ آپ اسے اگر اس کو مور نیوٹریشنز بنانا ہے آپ اس کے اندر نٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. نٹس ایڈ کریں گے زیادہ ہیلدی ہو جائے گا. تو اب جو ڈیٹس ہیں، پینٹ بٹر کا بھی انتخاب کرتے ہیں، وہ بھی اس میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. پینٹ بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے مجھے لگتا ہے ہیوی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ although peanut butter it's very healthy for your diet as well, but کیونکہ ہم اب ڈیٹ کے ساتھ جا رہے ہیں تو چاہیں تو آپ اس کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ڈیٹ ویسے ایک فل ڈائٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کو مجھے لگتا ہے کہ ایکسٹرا فلیور کی ایڈ کی ضرورت ہے. ہمارے پاس شوگر ہے، اگر ہم چاہیں تو شوگر بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، بٹ ایز ریکوائرڈ شوگر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے. بٹ although کیونکہ اچھا وہ آپ نے کرش کر کے رکھی ہوئی ہے یس آلریڈی ہمارے پاس یہ آئسنگ شوگر موجود ہے جو کہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے. آپ چاہیں تو دوسری شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں جو ہمارے گھر میں نارمل شوگر ہوتی ہے، چینی جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ میں تھوڑی سی ہی ڈالوں گی کیونکہ اٹ سیلف جو ڈیٹ کا ہے، ڈیٹ کا اپنا فلیور زیادہ آنا چاہیے ڈیٹ شیک میں. چلیں اب اس کو ہمارا ڈیٹ شیک ریڈی ہو چکا ہے. اب ہم اس کو تھوڑی دیر تک ہم اس کی پریزنٹیشن بھی کر دیں گے. اس میں آئس بھی اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کیونکہ ابھی تھوڑا موسم چینج ہو رہا ہے تو میں نہیں چاہتی کہ ایک دم آئس آپ ایڈ کریں اور آپ نے طبیعت وغیرہ خراب کر لیں، تو وہ بھی بہت ضروری ہے. تو اس لیے ہیلتھ کا پہلے خیال رکھیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے ایک دم آپ نے ٹھنڈا کبھی بھی نہیں ٹیک کرتے ہیں، تو آپ چاہیں تو تھوڑی آئس ایڈ کر لیں، بعد میں بے شک کر لیں. ویسے اگر آپ فریج میں رکھا ہوا دودھ استعمال کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آئس کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو پڑتی، اسپیشلی اس موسم میں تو بالکل نہیں. آپ میرے خیال سے آئل جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے ایز پر یور ریکوائرمنٹ. تو ہم اس کو اگر اسٹارٹ کریں، بالکل اس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں فرائنگ میں اسپیشلی کہ آئل
کہ ٹھنڈا آئل ہے اور ایک دم ڈال دیا، پر میں نارملی ہوتا ہے کہ لٹل جو ببلز ہوتے ہیں آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت کلوز کر کے اس کو چیک کر لیں کہ آپ کو ہیٹ بس ہاتھ نہیں جلانا ہے، ہاتھ نہیں جلانا ہے، کیونکہ اور کچھ خواتین جب کچن میں جاتی ہیں تو میک شیور کریں، ہم نے سم ٹائمز جیولری پہنی ہوتی ہے، بینگلس پہنی ہو یا رنگز ہاتھ میں پہنی ہو، تو انہیں ضرور ریموو کریں کہ وہ بھی بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ بالکل میرے خیال سے پرفیکٹ ہیٹ ہوتی ہے. یس ٹھیک ہے، چلیں ناظرین، ابھی ہمارے جو رول ہیں وہ بس فرائی ہو رہے ہیں، باقی ہماری جو افطاری ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ جتنی خواتین ابھی گھر میں موجود ہیں وہ بھی اپنے کچن میں مصروف ہوں گی اور افطاری کی تیاریاں چل رہی ہوں گی. ویلکم بیک ناظرین. اہلیان لاہور اپنے پہلے روزے کو افطار کر چکے ہیں اور افطار کے بعد یہ بزم جو ہے ابھی تک جاری ہے. حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب، بڑے سے لوگوں کو پرابلم یہ آتی ہے رمضان میں کہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم ٹوتھ برش جو ہیں وہ سحری میں کریں یا پھر افطار کے بعد کریں یا کس ٹائم کرنا چاہیے. تو کیا اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ کچھ اس طرح کی آرائے ہیں ہمارے مذہب میں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اصل روایت ہے حدیث کے مطابق وہ تو مسواک کی ہے، اور مسواک کے ساتھ اس طرح کا کوئی چیز، اس طرح کا کوئی پرابلم جڑا ہوا نہیں ہے. وہ دن میں کریں، رات میں کریں، روزے کی حالت میں کریں، بغیر روزے کے کریں، کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ٹوتھ برش کی طرف جاتے ہیں تو اس میں جو آپ پیسٹ لگاتے ہیں، بیسیکلی مسئلہ اس میں ہے، اس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا. وہ کسی بھی وقت اس کا تھوڑا سا حصہ یا زیادہ حصہ آپ کے منہ کے اندر، گلے سے اندر جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے دراصل مسئلہ پیدا ہوا ہے. وہ ایک پرابلم ہے، ایک چیز ہے. اگر فرض کریں ایک آدمی ہے وہ خالی اکیلا صرف برش کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی پیسٹ وغیرہ نہیں لگاتا، وہ بالکل مسواک کی طرح ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ پیسٹ لگا کے کرتا ہے، پھر اس کے اندر چانس ہوتا ہے آپ کے روزے کے خراب ہونے کا یا روزے کے ٹوٹنے کا. اس وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے روزے کی حالت میں. اور روزے کے بعد پھر آپ ظاہر آپ کے پاس پورا ٹائم ہے، اور آج کل تو سردیوں کے روزے ہیں، مختصر روزے ہیں، آسان روزے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، کہ بھئی سردی کے روزے ایسے ہیں جیسے آسانی سے مل جانے والا مال غنیمت ہے. یعنی وہ آسانی سے ملنے والی نیکیاں ہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں سردی کے موسم میں. تو اس لیے اس میں تھوڑا سا احتیاط کا پہلو مد نظر رکھتے ہوئے جب روزے کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کام کا اہتمام کرنا چاہیے. روزے کے دوران اسے اوائڈ کرنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے یا بعد میں پھر اس کے بعد کر لیں. اچھا، انجیکشن کا بھی بڑا لوگوں کو کنفیوژن ہوتے ہیں. کوئی لوگ بیمار ہیں، اگر انجیکشن لگا لیں وہ بھی ایک پرابلم آتی ہے، یا خون دینا ہو کسی کو، پھر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. یا پھر جو ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں انہیں ایک اور بھی انسولین کا کنفیوژن ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ جو وامٹنگ ہے اس کے بارے میں بھی یہ ساری چیزیں میں اس پر عرض کر دیتا ہوں. انجیکشن میں دیکھیں آپ، مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے جسم کے اندر جا رہی ہے اگر وہ پراپر وے سے جا رہی ہے، جس طریقے سے آپ چیزیں جسم میں لے کر جاتے ہیں جیسے منہ سے یا کسی طریقے سے، تو وہ تو آپ کے روزے کو خراب کر دیتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹتا بھی ہے. لیکن انجیکشن سے آپ اپنی رگ میں وہ چیز لگاتے ہیں اور وہ پراپر وے نہیں ہے کسی چیز کو جسم کے اندر منتقل کرنے کا، وہ بطور علاج کے ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ بلڈ دیتے ہیں کسی کو، وہ بھی روزہ نہیں توڑتا. لیکن دوسری چیز اسی طرح وامٹنگ ہے، اگر کسی کو وامٹ ہوتی ہے روزہ تو ٹوٹتا ہے کسی چیز کے اندر جانے سے. وامٹنگ میں تو اندر سے کوئی چیز باہر نکل رہی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. مکروہ ہو جاتا ہے روزہ، وہ بھی نہیں مکروہ نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. اس سے بھی روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا علامہ صاحب، یہ کہیے گا کہ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں یا شاید انہوں نے عادت بنا لی ہے کہ وہ روزے کو اس طرح سے فرض نہیں سمجھتے اپنے اوپر. وہ جان بوجھ کے یا تو فدیہ ادا کر دیں گے یا پھر کہیں گے کہ ہم بعد میں رکھ لیں گے، کیونکہ رمضان کے روزے تو فرض کیے گئے ہیں. تو کتنی گنجائش مذہب نے دی ہے، اور اسپیشلی جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے مذہب نے کیا گنجائش رکھی ہے، کس حد تک ان پر فرض ہے؟ دیکھیے، دین فطرت جو ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، بہت خوبصورت دین ہے، اور اس میں کہیں بھی اللہ نے انسان پہ زبردستی نہیں کی. یعنی حاکم ہونے کے باوجود بھی حاکمیت نہیں کی. کیسے؟ اس کے سرکمسٹانسز ہیں. مثال کے طور پر مسافر کے لیے، ٹھیک ہے، بیمار کے لیے، یا بھی جیسے ظفر بھائی بتا رہے تھے اور بھی بہت سے مسائل ہیں. اگر آپ اس نیت سے روزہ چونکہ خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم کو
बजावरी करते हुए आप रोज़ा रखते हैं, वो एक अलग इशू है। अगर मैं बहाना तलाश करूं कि जो मैं तो बीमार हूं इसलिए नहीं रख सकता, या मैं ये कर रहा हूं इसलिए नहीं रख सकता, रोज़े जब लफ्ज़ फ़र्ज़ आएगा ना तो फिर वो फ़र्ज़ है, फिर वो मेरी राय से नहीं है। यहाँ तक है कि अगर आप बीमार थे या आप ने चंद रोज़े किसी वजह से आपके, तो बाद में आप ज़रूर रखेंगे, आप कुफारे के तौर पर वो कुफारा भी देंगे और रोज़े भी रखेंगे। मतलब इसमें माफ़ी नहीं है, सिर्फ हालात की तब्दीली है। तो अल्लाह पाक ने जनाब सर्व कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पाकीज़ा दीन देकर हम तक पहुँचाया ना, वो बड़ा खूबसूरत है। उसमें जबर, ज़्यादती, यानी अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि मैं किसी को इतनी तकलीफ़ देता हूँ जितनी उसमें बर्दाश्त हो, इसीलिए ख़ुदकशी हराम है। ये एक लॉजिक वाली बात है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी तकलीफ़ से ज़्यादा तुम्हें तकलीफ़ बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ ही नहीं दी। इसी तरह रोज़े के यूँ तो बहुत से अहकामात हैं, उसमें हमें ये देखना है कि जैसे आप फरमा रही थी कि मकरूह के हवाले से, ठीक है, सबसे अहम बात मैं तालिब इल्म होने के नाते आज अपने दो मुअज़्ज़ज़ भाइयों की मौजूदगी में कहना चाहता हूँ, जिससे सबसे ज़्यादा परहेज़ हमने करना था ना, वो थी हमारी नीयत। ऐसे नहीं मेरे नबी ने फरमाया था कि कुल का कुल दारो मदार नीयत पर है। इसके मुकाबले में यहूद व नसारा जब अपने डेज आते हैं तो चीज़ों को कम रेट पे ले आते हैं। सुबहान अल्लाह रे मुसलमान, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा, तो क्या हासिल, दिलो निगाह हम मुसलमान, नहीं तो कुछ भी नहीं। वो जो रेडी पे बैठा हुआ है रोज़ा रख के, हर चीज़ का दारोमदार वैसे भी दीन ने कहा है कि आपकी नीयत पर होता है। आप कोई भी अमल करते हो उसका दारोमदार आपकी नीयत पर होता है। नाज़रीन, अभी ब्रेक पे जाना है, और ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं कि शहर अकायद में भी अभी इफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है। कुछ लम्हों बाद शहर अकायद में बसने वाले अपने पहले रोज़े को इफ्तार करेंगे। हम ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, डाइट लफ्ज़ जो है इसका बहुत गलत इस्तेमाल हम करते हैं और सही तरीके से करते भी नहीं हैं। कहने के तो हम कहते थे कि हम डाइटिंग करें, लेकिन वो डाइटिंग नहीं होती, उल्टा सेहत का नुकसान कर रहे होते हैं। तो डाइट, एक तो इसकी डेफिनेशन क्या है और कैसे की जानी चाहिए, और रमज़ान में हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरा एक जुमला है कि खुराक को अद्वियात के तौर पर खाएं, वरना अद्वियात खुराक की तरह खाना बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो हमारे यहाँ तो अभी इस वक्त यही सिलसिला चल रहा है कि हम अद्वियात को खुराक की तरह से खा रहे हैं। और एक किसी ने हमारे ज़हन में ये डाल दिया हुआ है कि आप दवाई के साथ ही जिंदा रहेंगे और आपको आखिरी सांस तक दवाई खानी है। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने शफाएँ रखी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार हदीस मौजूद हैं कि मासवे मौत और बुढ़ापे के हर बीमारी की शफा है। तो हमें इस पे यकीन पहले जो है ना वो पुख्ता करना पड़ेगा। और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शफा है और ये बाइस रहमत मोमिनीन के लिए। और उसके अलावा एक हदीस नबवी है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ों को कभी ना छोड़िएगा, अल असल वल कुरान, यानी शहद और कुरान, इनमें भी शफा है। तो बात यह है कि हम तो इस वक्त चले गए वो एक ऐसी फरंगी तिब के अंदर फंस के रह गए हुए हैं, और हम वहाँ से एक दवाई फिर अच्छा आप देख लें कि आए दिन कोई ना कोई, अभी पिछले 4 दिन पहले आप देख लें मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा रोला था कि 10 दवाइयाँ बैन हो गई। आज तक कभी आपने सुनी है कोई हर्बल की दवाई बैन हुई हो? आज तक आपने सुना हो को होम्योपैथिक की दवाई बैन हुई हो? जब भी बैन होती हैं ये फरंगी तिब की दवाइयाँ बैन होती हैं, और ये इंतहा का मतलब 20 लाख पाकिस्तानी गुर्दे एक साल में खराब हो रहे हैं। 18 अरब रुपए की व्याग्रा खाई गई। एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन जो है वो इतना बढ़ चुका है हमारे यहाँ। 18 अरब रुपए की व्याग्रा खाई गई और इल्जाम आता है कि जी तिब की दवाइयाँ गुर्दे फेल करती हैं। उसी तरह से राइजिक कैप्सूल है जो है वो 8 अरब रुपए के पाकिस्तानियों ने एक साल में खाए। तो इल्जाम आता है कि जी कभी कभी बंदा ये सोचते में मजबूर हो जाता है, इतनी तो बीमारियां भी नहीं जितनी दवाइयां जो मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, आजकल यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत बड़ी गलती जो कर रहे हैं, आप मेरी सलाह कीजिएगा कि वो सही करते हैं कि गलत करते हैं। सप्लीमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, वाइटामिन बहुत मिकदार में ले रहे होते हैं, विटामिन डी और फिर कैल्शियम की मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। आपके कैल्शियम की बात को मैं सिर्फ आगे बढ़ा देता हूँ कि कैल्शियम जो है वो ये चूना कली जो हम कभी दीवारों पे किया करते हैं, ये चूना कली है जिसको जो है वो पीस कर पाउडर बना के
اس میں ڈفرینٹ فلیورز کوئی ایسنس ملا کے تو اس کو سیشے پیکٹ میں کیلشیم اس کی اسی پاؤڈر کی چونے کو پیس کر اسی کے پاؤڈر کی گولیاں بنا کے مارکیٹ میں کیلشیم کے نام سے گولیاں جو ہے وہ بک رہی ہیں. ڈاکٹر اللہ کار ہے, سہولت کار ہے, اور وہ اس میں بیٹھا ہوا وہ لکھے جا رہا ہے دڑا دڑ. حالانکہ اب وہ چونا کلی جو ہے کبھی ہم دیواروں پہ کیا کرتے تھے, آج کل وہ ختم ہوگی, اس کی جگہ پہ پینٹ شینٹ آ گئے, مختلف ڈسٹمپرز آ گئے. اس وقت سب سے اچھا تو وہ پان والا ہے جو سے پان بیچتا ہے, تو وہ پوچھ کے تو چونا لگاتا ہے کتنا لگائیں. اور یہاں پہ تو ڈاکٹر اندھا دھند خواتین پیگننٹ وومن کو آپ دیکھ لیں کہ 9 مہینے تک ان کو چونا لگایا جا رہا ہے, بلکہ ان کو چونا کھلایا بھی جا رہا ہے. اگر کیلشیم کی کمی ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری چیزیں نا بیک ٹو نیچر ہونا ہے, ہمیں فطرت کی طرف لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہر چیز پھلوں میں قدرتی وفر مقدار میں, آپ کی سبزیوں میں, پھلوں میں, آپ کے ڈرائی فروٹس کے اندر, فریش فروٹس کے اندر جتنے وٹامنز ملٹی وٹامنز رکھے ہیں, انسان اس جیسی کوئی چیز بنا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بنا سکتا, نہ اس لیول پہ سوچ بھی نہیں سکتا. جتنا کمبینیشن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر جس طریقے سے بنایا, جس کو تخلیق کردہ اللہ. اب مثال اس کی یہ کہ اگر کوئی وٹامنز لینے کے لیے گیا, کسی نے لکھے, ڈاکٹر نے کہ میڈیکل سٹور پہ گیا, اب میڈیکل سٹور مارکیٹ میں گیا تو وہاں پہ آگے جو ہے نا وہ ریڈیاں کھڑی تھیں, تو وہ گاڑی والا جو ہے نا وہ اس کو کہہ رہا ہے ریڈی ہٹاؤ غریب آدمی, ادھر کرو, میں نے مطلب پارک کرنی ہے گاڑی, آگے لے کے جانی. خیر اس نے ریڈی ہٹائی, وہ پیچھے گیا اور نیچے اترا, اندر گیا میڈیکل سٹور پہ, اور وہاں جا کے وہ ایک 8-10 پڑے ہوئے جو لڑکا کھڑا ہوتا ہے سیل مین, وہ اس کو جا کے کہہ رہے, اندر رش تھا تو اس کو کہہ رہے بھائی بات سنیں سر پلیز مجھے جلدی ہے, یہ مجھے فلاں وٹامنز یہ چیزیں دے دو. اچھا اسے وٹامن لے کے نکلا, اس کا شکریہ ادا کیا, واپس آتے ہوئے پھر ریڈی والے کو گور رہا ہے. تو جو وٹامنز اس کو چاہیے تھے, جو پیشنٹس کو کھلانے چاہیے تھے, وہ تو باہر ریڈی پہ بیچ رہا ہے. وہ بالکل نیچرل جو ہے, نیچرل جو چیزیں, تو اس کو وہ چھوڑ کر وہ اندر سے جا کر جعل ساز قسم کی دوائیاں جو وٹامنز ہیں, کیلشیم ہے, ملٹی وٹامنز ہیں, مطلب وہ کہا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ حکیم کا کشتہ بڑا خطرناک ہے, اس سے کئی گنا زیادہ کشتہ وہ ملٹی وٹامن ہے جس کے اندر اتنی داتیں اکٹھی کر دی. اس کو پڑھ کے تو دیکھیں. اور اگر کبھی جو پرانے دور کے حکیم تھے جو کشتہ بنایا بھی کرتے تھے, اب تو کشتہ سازی نہیں ہے, کشتہ سازی ختم ہو گئی ہے, تو وہ جو بنایا کرتے تھے وہ بڑے سوچ سمجھ کے بنایا, وہ کیمیا دان ہوتے تھے, ایسے تھوڑی تھا. تو یہاں تو ملٹی وٹامن کے اندر آپ ذرا داتیں پڑھیں کتنی لکھی ہوئی, کیا اتنی داتیں کسی فارماسسٹ سے پوچھیں, اتنی داتیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں اور یوں کھلائی جا سکتی ہیں جس طرح ہو رہا ہے. تو فوڈ سپلیمنٹ, ان کے اندر بھی بہت سارے کیمیکلز ہیں, ان کے اندر بہت زیادہ اسٹیرائڈز موجود ہیں جو کہ آپ کو وقتی طور پر برائلر مرغی کی طرح ذرا پھلا تو دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کے گردے پرابلم کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کا معدہ خراب ہوتا ہے, آپ کا جگر خراب ہوتا ہے, آپ کے ہارٹ ایشوز آتے ہیں, آپ کی بلڈ ویسلز کے اندر آپ دیکھ لیں کیلشیم کاربن کی شکل میں نالیوں میں جمتا ہے, اور الزام کولیسٹرول پہ آتا ہے. حالانکہ کولیسٹرول کا وہاں پہ کوئی تعلق نہیں, چکنائی سے تو لچک آنی نا, لوبریکیٹ ہونا ہے. تو اس لیے ہمیں ان وٹامنز سے نام نہاد کیلشیم اور فوڈ سپلیمنٹ خاص طور پہ جتنے بھی ہیں, ان کو میں سختی سے کنڈیمٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ نیچر اور فطرت کے ویسے ہی خلاف ہے. تو ہمیں بیک ٹو نیچر یعنی فطرت کے قریب آنا ہے, فطرت کی طرف لوٹنا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے, میگنیشیم کی ٹیبلٹ جو ہے وہ آج کل ینگسٹر اسپیشلی بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں کہ نیند کا ایشو ہے, تو وہ یہ بس یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میگنیشیم کی کمی ہے باڈی میں تو ہم وہ لیں گے تو ہمیں نیند اچھی ہو جائے گی. کیلا لے لیں نا, ہم انجیر لے لیں, وہاں اللہ نے نہیں رکھا ہوا ہمارے لیے. کھجور لے لیں, کھجور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیڈ ٹائم سے پہلے آپ جا کے سے پہلے آپ 2 کھجوریں لیں, دیٹس انف فار یور سلیپ. بلکہ آج کل تو رمضان میں سحری میں بھی کھجوریں لینی چاہیے, یہ صرف افطار کی خوراک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ کو دیکھ لیجئے, اہل بیت کو دیکھ لیجئے, صحابہ کو دیکھ لیجئے, کھجور کے ساتھ سحری اور کھجور کے ساتھ افطاری تھی. بہترین چیز ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم دوائیوں پہ انحصار کریں, جو نیچرل چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں, اتنی نعمتیں ہمارے لیے اتاری ہیں, ہم اسے مستفید کیوں نہیں ہوتے ہیں. ناظرین ابھی آپ سے اجازت لیں گے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل وقت افطار.